नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाहा व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहुत इज़्ज़त माब, इफ़्फ़त माब माओं, मेरी बहनों और मेरी बहुत प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद और इस यकीन के साथ दायरे बतूल इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम इस हल्क़े दुरूद व सलाम और ऑनलाइन ज़िक्र करबला सीरीज़ के आज इस आखिरी लेक्चर में मैं आपके साथ शामिल हूँ कि आप जहाँ कहीं होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। और आज चूँकि जुमा है तो जुमा यौम दुरूद भी है, यौम मशहूद भी है, तो इसको यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितना भी दुरूद पाक मैंने, मेरे तमाम बहनों भाइयों ने, दायरा बतूल इंटरनेशनल के तमाम मेंबर्स ने पूरी दुनिया से पढ़ के इकट्ठा किया, उस हदिया मोहब्बत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और उसको बसद नियाज, बसद अदब एहतराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम ग़ुलामों और कनीज़ों की तरफ से यूँ पेश फरमाए कि वो पूरी उम्मत के लिए न सिर्फ़ ये कि गमों, परेशानियों और मुसीबतों से निजात का बाइस बन जाए, बल्कि ये जो पूरी दुनिया के अंदर वबा आई हुई है और ख़ास तौर पर उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिस्सलात को अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस की वबा से महफूज फरमाए। जो बीमार हैं, जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, बाज़ ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है, तो अल्लाह ताला उन तमाम को शिफ़ाए कामिला और आजिला नसीब फरमाए। आज चूँकि 2 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है तो आज शहादत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन नूर के एक नूरी चश्मो चराग की, आपके एक ख़ूबसूरत शहज़ादे की, जिन्होंने इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम का न सिर्फ़ बेटा होने का हक़ अदा किया बल्कि उन्हीं की उस राह अज़ीमत पर चलते हुए अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर और एलाए कलिमातुल्लाह के नफाज के लिए अपनी जान इस तरह से जान आफरी के सुपुर्द की कि तारीख़ आज के दिन तक ऐसे किसी शहीद की मिसाल नहीं ला सकी। मेरी मुराद सैयदना इमाम ज़ैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से है। आज उनका यौम शहादत भी है और आज हम चूँकि इस ज़िक्र करबला इस साल की सीरीज़ को समअप कर रहे हैं और आज जो मेरा मौजू है वो दुश्मनाने अल्लाह और दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कातिलाने अहले बैत अतहार, उनका क्या इबरतनाक अंजाम हुआ, आज हम उस पे बात करेंगे। तो इन दोनों मौज़ूआत को मैं समअप करते हुए सबसे पहले कुरान करीम की जो आया करीमा सूरह अहज़ाब की मैंने लास्ट अपने लेक्चर में भी तिलावत की थी और ये उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है कि जिसमें आयत नंबर 57 के अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले हर उस शख्स को जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देता है, उनके ऊपर न सिर्फ ये कि लानत फरमाई है बल्कि उनको दायमी उखरवी और इंतहाई दर्दनाक अजाब की भी एक ख़बर सुनाई है और उसकी वईद सुनाई है, ताकि कोई शख्स आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके असहाब से, आपके उम्मतियों से और आपके चाहने वालों से वो जफ़ा न करे, वो जुल्म न करे, वो इस्तिबदाद की वो रुदात दोबारा ना दोहराए जो कभी किसी वक्त के अंदर कुफ़ार व मुशरिकीन अपने वक्त में ये काम किया करते थे। तो अल्लाह ताला
ایسے تمام لوگوں کو آج بھی ہدایت فرمائے، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی نسل یزید سے۔ تو یہ واقعات صرف تاریخ برائے تاریخ نہیں، واقعہ برائے واقعہ نہیں، کربلا ایک درس ہے، ایک عبرت گاہ ہے، جہاں سے ہر اس شخص کو اپنے لیے کردار اخذ کرنا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو راہ عظیمت کا راہی بننا چاہتا ہے، جو کلمہ حق کہنا چاہتا ہے، جو حق کو نافذ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی رنگ، کسی مذہب، کسی نسل سے ہو، کسی جنس، کسی صنف سے ہو۔ تو آج ہم بلا تاخیر ذکر شروع کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے چونکہ آج شہادت ہے سیدنا امام زید بن علی علیہ السلام کی، تو ان کے ذکر سے آغاز کروں۔ سید السادات، صاحب کمالات اور لخت جگر مولا کائنات، شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے یہ شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پوتے اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے اور سیدنا امام باقر کے بھائی سیدنا زید بن علی، یعنی علی سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا جو اسم پاک ہے علی اوسط، سیدنا امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب علیہ السلام، لاکھوں سلام اور کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ کلام ایسا کہ جس پر فصحائے عرب نثار ہوں، صورت ایسی کہ جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے، قد و قامت ایسے کہ جس کو دیکھ کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود لبوں پر جاری ہو جائے، علماء جن کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہوئے فخر محسوس کیا کرتے، اور ملوکیت کے ایوانوں میں زلزلے کی سی صورت ان کے لہجے کے ساتھ اور ان کی آواز کے ساتھ جو گھن گھرج پیدا ہوتی، وہ آج تک کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کیے ہوئے ہے، کیونکہ یہ ایسا شہید تھا جس کو شہادت کے بعد ان کی لاش کو جس طرح سے 3 اور بعض روایات میں آتا ہے 4 سال تک لٹکایا گیا بے لباس کر کے، وہ آج کے دن تک آسمان کی آنکھ نے زمانے کے لیے نہ صرف یہ کہ راہ عظیمت کے لیے مینارہ نور بنا دیا ہے، بلکہ وہ جو کفار و مشرکین ہیں اور وہ جو دشمنان اسلام ہیں اور جو منافقین اور مخالفین ہیں، ان کے دلوں پر بھی اس کی وحشت اور دہشت طاری ہے۔ آپ کی صرف شہادت کا میں واقعہ بیان کروں گی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں مختصراً ذکر کرتے ہوئے کہ قاتلین امام علی مقام علیہ السلام کا کیا انجام ہوا اور ان کے ساتھ کس طرح کا قدرت نے وہ جو ایک وعدہ فرمایا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیہ کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اب ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج کے دشمنوں پر، آج کے یزیدیوں پر اور آج کے کوفیوں پر، جن کا کردار، جن کا عمل، جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کے قلم سے نکلی ہوئی تحریر آج بھی کوفیانہ رویہ رکھتی ہے، تو ان کے اوپر اگر لعن کیا جائے تو بعض لوگوں کے منہ بسورے جاتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر لعنت کرنا اس آیہ کریمہ کے تحت اللہ کی سنت قرار پاتی ہے۔ تو جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی، ہماری طرف سے بھی اس پر بے شمار لعنت، کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ تو جب ان کی طرف سے لعنت ہے تو پھر ہم انہی کی اتباع اور انہی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو ہماری طرف سے بھی دشمنان رسول اور دشمنان خدا پر کروڑوں مرتبہ لعنت ہے۔ اور جو لوگ لعنت نہیں بھیجتے، آج اس سیشن کو کلوز کرتے ہوئے میں ان کو ایک ہی پیغام دوں گی کہ تیرے لہجے سے صاف ظاہر ہے
آج جو لوگ محرم الحرام میں اپنے بچوں کی شادیاں رکھتے ہیں، جو لوگ یزید کو برات کا سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ابن زیاد اور شمر اور خولی کو بچانے کے لیے تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ تیرے لہجے سے صاف ظاہر ہے کربلا میں تو کس طرف ہوتا، طے ہو جاتا ہے کون حلالی ہے اور کون نعوذ باللہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی کسوٹی پر پرکھے جانے کے بعد غیر حلالی ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے ہر اس ظالم پر لعنت کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو۔ اور پھر یہ تو پنجتن پاک کی بابرکت ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے بار بار میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ان سے دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا، ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا، اور ان کی رضامندی کو اپنی خوشنودی اور اپنی رضامندی اور بالحقیقت اللہ کی رضامندی اور خوشنودی قرار دیا۔ تو ساحر نے میرے جذبات کی ترجمانی جس خوبصورت انداز میں کی تھی، میں سیدنا زید علیہ السلام کی شہادت کے واقعے سے قبل ایک پیغام یہ ضرور دینا چاہتی ہوں کہ جس دور، جس جگہ، جس خطے اور جس جو ہے جگہ کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، یہ ان تمام ظالموں کی نظر ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کتنا ظلم کریں گے؟ کشمیر ہمارے سامنے ہے، فلسطین ہمارے سامنے ہے، اور ابھی کل ہی کی بات ہے افغانستان ہمارے سامنے ہے۔ کیا قبریں نہیں، جو پہلے افواج آئیں کیا ان کی قبریں نہیں کھود دی گئیں؟ اور کیا اب بھی قبریں نہیں کھودی گئیں؟ تو ہر ظلم کی سیاہ رات کی کبھی نہ کبھی سحر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ تو ساحر کہتا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ۔ اور یہی مصرع یاد رکھیے گا ابھی جب میں بتاؤں گی ایک ایک کے بارے میں کہ کس کس نے کس طرح سے قافلہ حسینی پر ظلم توڑا، اور قدرت کا نظام انتقام کس طرح ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسی طرح سے ان کو واصل جہنم کرتا ہے۔ تو خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، اور سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ، اور ظلم کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، اور خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، اور ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا۔ آج ان تمام کوفیوں، یزیدیوں اور ان تمام اشقیاء کا جب آپ انجام سنیں گے تو پھر آپ کہیں گے واقعی کہ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، اور خون پھر خون ہے 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، اور ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ واہ، ساحر نے میرے اور آپ کے جذبات کو جس طرح سے زبان دی ہے، یہ ان واقعات کی ترجمانی ہے کہ جو قدرت کے نظام کا کوڑا جب برسا تو ان تمام کوفیوں، ان تمام یزیدیوں اور ان تمام دشمنان اسلام جن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ کی مشیت کی طرف سے نشان عبرت بنا دیا گیا، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس عذاب کا آغاز اسی لمحے سے ہو چکا تھا جب کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔
اللہ نے اس عذاب کو مؤخر نہیں کیا، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام علیہ السلام کے بدلے میں، ان کی ایک جان کے بدلے میں 70,000، اور بعض میں آتا ہے کہ 2 دفعہ 70,000 کو اللہ تعالیٰ واصل جہنم کرے گا۔ تو سیدنا امام زید علیہ السلام، جن کی شہادت کے تذکرے سے میں اپنی اس تمام گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کروں گی، ان کے بارے میں کتب میں آتا ہے کہ سیدنا امام زید بن زین العابدین علیہ السلام نے حشام بن عبد الملک پر خروج کیا، اور حشام کی طرف سے یوسف بن عمر ثقفی عراق کا جو حاکم تھا، آپ نے اس سے جنگ فرمائی، بلکہ یہ خروج نہیں، قیام تھا، اور یہ وہی قیام تھا جو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور سیدنا زید کے ساتھی جو ہیں وہ شکست کھا کر جو ہے وہ بھاگ گئے، اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھیوں میں سے اکثر نے ان امور سے متعلق آپ کو پریشان کیا تھا۔ پھر کوفہ سے بہت سے لوگوں نے آپ کی بیعت کی، اور ساتھ ہی آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ شیخین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیزاری کا اعلان فرمائیں، اور آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اذهبوا فانتم الرافدیہ، کہ اگر تم سمجھتے ہو تو پھر تم چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ جاؤ۔ پھر ایک گروہ آیا اور کہا ہم شیخین سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ان سے بیزار ہیں ہم ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو قبول فرمایا، تو ثابت ہوا کہ جو امت کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے، جو امت کو توڑنے والے ہیں، جو صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان دوریاں ڈال کر مصنوعی پن کے ساتھ دین میں رخنا ڈالنا چاہتے ہیں، ان سے تمام ائمہ اہل بیت اطہار اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا امام زید علیہ السلام کو دوران جنگ پیشانی مبارک پر بائیں جانب تیر لگا، اور جو آپ کے دماغ تک پیوست ہو گیا، اور جب طبیب نے یہ تیر کھینچا تو اس سے آپ کو سخت تکلیف ہوئی، اور آپ ماہ صفر کی 2 تاریخ کو 122 ہجری میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر انور 42 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، امام زید کو ان کے ساتھیوں نے خفیہ مقام پر دفنا دیا، مگر ایک غلام جو مخبری کر رہا تھا یوسف بن عمر ثقفی کی، اس نے آپ کا سر مبارک کاٹ کر حشام بن عبد الملک کے پاس بھیجا، اور حشام نے سر مبارک لانے والے کو 10,000 درہم انعام کے دیے، اور اس کے بعد سر انور کو دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا، اور پھر اسے مدینہ منورہ بھی بھیجا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے مطابق جن پر میں لعنت کرتی ہوں، ان لوگوں نے سر سیدنا امام زید علیہ السلام کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بھی لٹکائے رکھا، اور وہاں سے پھر اس سر کو مصر پہنچا دیا گیا۔ اور اس کے بعد ابن عساکر کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ جب سیدنا زید بن علی علیہ السلام کو 121 ہجری 122 ہجری میں برہنہ کر کے شہید کر کے سولی پر لٹکایا گیا، تو مکڑی نے ان کی شرمگاہ پر جالا تن دیا، اور آپ 4 سال تک مصلوب رہے، اور بنو امیہ کے لوگوں نے آپ کو قبلے کی طرف سے ہٹا کر غیر قبلہ کی جانب آپ کو متوجہ کیا، مگر ستون کا رخ پھر کر پھر قبلہ کی جانب ہو جاتا، اور پھر آپ بالآخر ان کے انتقام کی آگ یہاں بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور انہوں نے اس ستون سمیت آپ کے جسم نور کو جلا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام زید علیہ السلام کا خروج اور آپ کا قیام بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ کے مشابہ ہے۔ آپ نے اس وقت دعا فرمائی تھی کہ اللہ حشام زید کو آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن حسین بن زید، سیدنا حسین بن زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ
ہشام زید کو سلیب دینے سے راضی ہوگا تو اس سے ملک چھین لے۔ اے اللہ، یوسف بن عمر نے زید کو آگ میں جلایا ہے، اس پر اس شخص کو مسلط کر جو اس پر رحم نہ کرے۔ اگر تو چاہے تو ہشام کو زندہ آگ میں جلا دے، ورنہ اس کو مرنے کے بعد آگ میں جلا دے۔ اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو بات میں بتانا چاہتی ہوں وہ کیا ہے؟ راوی لکھتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ہشام کو جلا ہوا دیکھا جب بنو عباس نے دمشق پر قبضہ کیا اور دمشق کے ہر دروازے پر یوسف بن عمر کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی خدمت میں عرض کیا، ابا جان، آپ کی دعا نے لیلۃ القدر کی موافقت کی ہے۔ سیدنا زید علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنو امیہ سے ملک کی حکومت نکل کر بنو عباس کے ہاتھوں میں آ گئی، اور جس شخص نے ان کو جلایا تھا اس کو اسی طرح سے جلایا گیا۔ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، قدرت کا اپنا ایک تکوینی نظام ہے، اس کا کوڑا برستا ہے، وہ کبھی مؤخر نہیں ہوتا، اس کا پہیہ چلتا رہتا ہے، وہ ہر ظالم کی طاق میں رہتا ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کے زخموں پر اس طرح سے مرہم رکھا اور ظالموں کو اس طرح سے وعید سنائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو، تمہارا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی یزید اور ابن زیاد کے درباروں کے اندر وہ جو ایک للکار تھی، وہ جو ایک آپ نے دعائے ضرر فرمائی تھی، اور وہ جو آپ نے اس کی خام خیالی کو خاک میں ملایا تھا یزید اور ابن زیاد کو، کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ جو تم اپنی فتح کا جشن منا رہے ہو یہ تمہاری فتح ہے؟ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا ہارا کون اور جیتا کون، ذکر کس کا بلند ہوا اور کس کا سرنگوں ہوا، کس پر لعنت کی جاتی رہے گی اور کس کے نام پر سلام پیش کیا جاتا رہے گا۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی وہ دعائے ضرر قیامت تک ان تمام کوفیوں، ان تمام یزیدیوں، ان کے حامیوں اور ان کے ماننے اور چاہنے والوں کے لیے اسی طرح سے قدرت کا تازیانہ ہے جیسے 61 ہجری کے اندر تھی۔ یہ بات میں بہت وثوق سے اس لیے کہتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر ان تمام لوگوں کو قدرت کے کوڑے کے تازیانے کے ساتھ مرتے اور پٹتے ہوئے دیکھا ہے جو آج بھی کوفیانہ رویہ رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، وہ اہل بیت اطہار کے خلاف بکواس بھی کریں گے، ہرزہ سرائی بھی کریں گے، وہ اپنے جو حرامی النسل ہے وہ ہونے کو ثابت بھی کریں گے، اور اس کے بعد ان کے چندے، نذرانے، ان کے نیاز، ان کی عزتیں، مدارات وہ بھی ہوتی رہیں گی۔ نہیں، وہ جس بھی بل میں جا کر چھپ جائیں، وہ جتنے مرضی مضبوط حصار بنا لیں، وہ جتنے مرضی اپنے ارد گرد گارڈز رکھ لیں، مگر قدرت کا انتقام ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس طرح سے انتقام لے گا جس طرح سے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آل جو کربلا کے میدان میں، اور آپ کے اصحاب اور آپ کے جو انصار تھے جو اس وقت میں آپ کے مقابل آئے، ان کے ساتھ قدرت نے جو معاملہ کیا۔ اور میں مختصراً عرض کروں گی کیونکہ یوٹیوب پر پہلے بھی یہ میرا لیکچر اسی نام سے موجود بھی ہے، اور میں اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی یزید لعین بدبخت کا ذکر کر چکی ہوں، تو مجھے خود اس کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب وہ دور آ چکا ہے کہ ہمیں اندھیرے کو اور ظلمت کو کھولنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان ملعونوں کا ذکر نہ کیا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر ان کا عرس شروع ہو جائے گا، اور جو ان کا فنڈڈ قبیلہ ہے، جو ان کے معاونین اور ان کے چاہنے والے ہیں، وہ ان کے مزارات، من گھڑت مزارات گھڑ کر اس کے اوپر ان کے عرس شروع کر دیں گے۔ تو آنے والی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بدبخت کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں لعنت بھیجی، اور میں اور آپ بھی مل کر ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بڑے بڑے قاتلوں کے اندر جن کے نام آتے ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جو بدبخت اور لعین ہے یزید ہے،
38 یا 39 سال اس بدبخت کی عمر ہے. 3 روایات آتی ہیں اس کے بارے میں، لیکن تینوں میں یہ مردود راندہ درگاہ ہو کر اور غیر جو ہے اسلامی حرکتیں کرتا ہوا اور اپنے اس غلاظت اور خباثت کے اندر دھت پایا گیا کہ جس میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، میں کتے سے بھی مثال نہیں دوں گی، جہنمی کتے کی موت کہوں گی کہ یہ جہنمی کتے کی موت مرا. ابن زیاد کا بھی اسی طرح سے انجام ہوا، شمر ذل جوشن کا بھی یہی انجام ہوا، عمر بن سعد بھی اسی بدبختی کے ساتھ مرا، خولی بن یزید بھی اسی طرح سے واصل جہنم ہوا، حکیم بن طفیل تائی بھی، سنان بن انس بھی، حرملہ بن کاہل اسدی بھی. اور حرملہ کا تو یہ حال تھا، میں ابھی اس کا واقعہ بھی بیان کروں گی کہ اس کے پیٹ کی طرف جو ہے وہ برف رکھی جاتی تھی اور کمر کی طرف آگ دہکائی جاتی تھی، کیونکہ پیٹ کی طرف سے وہ اس کو گرمی محسوس ہوتی تھی اور ہائے گرمی کہتا تھا، اور پیچھے سے اس کو ٹھنڈ لگتی تھی اور اس طرف آگ جلائی جاتی تھی، اور اس کی پیاس کا کیا عالم تھا. حرملہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے سیدنا علی اصغر علیہ السلام کو شہید کیا تھا کہ اس کو جتنا پانی دیا جاتا پینے کے لیے وہ تمام کا تمام خارج ہو جاتا، اور ہائے پیاس کہتا ہوا یہ آگ اور برف کے درمیان میں اس طرح سے واصل جہنم ہوا کہ پھر اس کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی. عمر بن حجاج کا یہی انجام ہوا، عمر بن سبیح کا یہی انجام ہوا، زید بن رکاد کا اور حارث کا ذکر تو میں اپنی پچھلے لیکچر میں کر چکی ہوں، جو قاتلانے پسرانے مسلم بن عقیل علیہ السلام، کوفہ کے اندر سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادوں کو جس نے شہید کیا تھا، کہ اس کا بعین ہی اسی جگہ کے اوپر وہی اسی طرح سے انجام ہوا، اسی طرح اس کا سر قلم کیا گیا، اسی طرح سے اس کو نہر فرات کے سپرد کیا گیا. اس نے قبول نہیں کیا، اس نے اگل دیا، پھر اس کو گڑھا کھود کر دفنانے کی کوشش کی گئی مگر زمین نے قبول نہیں کیا، بالآخر اس کو جلا دیا گیا. اور پھر مسلم بن عقبہ واقعہ حرہ میں مدینہ منورہ پر جو حملہ آور سپہ سالار تھا، اور یہ یزید بدبخت لعین کا فرسٹ کزن تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کا بیٹا تھا مسلم بن عقبہ. تو یہ جو ہے وہ اس وقت کے اندر جو 10,000 کم و بیش اور بعض روایات میں اس سے زیادہ تعداد آئی ہے، وہ اتنا لشکر لے کر کہ جس نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا تھا، یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کو پھر ایک خاتون کے ہاتھوں اس طرح سے واصل جہنم ہونا پڑا کہ بعد ازاں پھر اس کا نام مسلم کی بجائے مصرف پڑ گیا. وہ واقعہ بھی بیان کرتی ہوں. پھر مکہ کے اوپر حملہ جس بدبخت نے کیا، حسین بن نمیر، اس کا کیا انجام ہوا. منجنیکوں کے ساتھ جس نے حملہ کیا تھا اور کم و بیش 2 ماہ یعنی 64 روز تک مکہ کے اندر یہ خون کی ہولی کھیلی گئی اور آگ اور بارود برسایا گیا منجنیکوں کے ذریعے، کعبۃ اللہ کو اس کے غلاف کو جلایا گیا اور نماز کے نظام کو معطل کیا گیا. اور یہ 64 ہجری 63 ہجری کے وہ واقعات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے وہ واقعات بیان کر رہی ہوں جو تاریخ سے آج کے دن تک کوئی بدبخت مٹا نہیں سکا. کعبہ کو آگ لگائی گئی، قتل و غارت کیا گیا. اور واقعہ حرہ کے اندر تو وہ مدینہ جس مدینے کا نام لے کر عشاق کی آنکھیں برستی ہیں، ان کے دلوں سے محبت پھوٹتی ہے، ان کے جذبوں کو جلا ملتی ہے، ان کے ایمان کو حلاوت ملتی ہے، وہ مدینہ جس کے ایک ایک ذرے پر میں قربان، میری نسلیں قربان، وہ مدینہ جو عشاق کے دلوں میں بستا ہے، وہ مدینہ جس کے اندر عشاق کی روحیں بستی ہیں، اس مدینہ منورہ پر چڑھائی کی گئی. اور نہ صرف چڑھائی بلکہ صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، جید تابعین اور تابعات کو نہ صرف شہید کیا گیا، حفاظ کرام کو 700 کے قریب حفاظ کرام تھے، علماء تھے، فضلاء تھے جن کو شہید کیا گیا، اور جن کے خون سے جو ہے وہ ان شقیوں نے اور ان بدبختوں اور ان لعینوں نے مدینہ منورہ کی گلیوں کو سرخ کر دیا. اور نہ صرف یہ بلکہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے نعوذ باللہ گھوڑے اور خچر باندھے اور 3 دن تک
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظام اذان اور نظام صلاۃ معطل رہا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو کہ ایک جید تابعی ہیں اور خیر التابعین میں شمار ہوتے ہیں، جن کو مجذوب سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، ان سے روایات جو ہم تک پہنچی ہیں کہ 3 دن تک میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹا رہا اور دیوانہ بن کر یہی ظاہر کرتا رہا کہ میں مخبوط الحواس ہوں، اور اسی بنا پر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک ہر نماز کے وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز سنتا اور اسی کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان بدبختوں اور لعینوں جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر تابعات اور صحابیات کی عصمت دری کی، 1000 سے زیادہ ان نوری پاک باز عفت ماب عصمت ماب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو تابعات میں شمار ہوتی ہیں اور جو صحابیات تھی، ان کی عصمت دری کی گئی اور ان کے ساتھ وہ صفاقی اور وہ درندگی کی گئی کہ کبھی تاریخ اہل اسلام میں سے اس طرح کی کوئی مثال نہیں لا سکتی۔ ہاں، غیر اسلام جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام کے نیچے سانس لینے کا وعدہ نہیں کیا، ان سے تو کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، مگر کسی کلمہ گو سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ محمد رسول اللہ کہے اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کرے، محمد رسول اللہ کہے اور شہر رسول میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی بے حرمتی کرے، اور لا الہ الا اللہ پڑھے اور کعبۃ اللہ جس کی طرف منہ کر کے وہ توحید کا اعلان اور اقرار کرتا ہے، اس پر منجنیقوں کے ساتھ آگ اور گولے برسائے، بارود برسائے، حملہ کرے، اس کو آگ لگائے، یہ کسی کلمہ گو سے نہیں ہو سکتا۔ پھر قدرت کا انتقام بھی ان تک پہنچا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو یزید نے اپنے بدبخت چچا زاد کو جب بھیجا مدینہ منورہ کے اوپر، تو اس وقت میں اس کا انجام کیا ہوا، میں مختصراً یہ واقعہ بیان کر کے پھر آگے چلتی ہوں اور پھر دیکھتے جاتے ہیں کہ مختصر ان تمام بدبختوں اور لعینوں کو کس طرح قدرت کے انتقام نے جو ہے وہ لیا۔ وقت کی کمی کے باعث میں شاید یہ تمام واقعات بیان نہ کر پاؤں، لیکن آپ میرا یوٹیوب چینل وزٹ کریں، میرے نام سے ہے نورید فاطمہ، تو وہاں پر آپ کو اس کی جو پچھلے سال کا میرا لیکچر ہے اس میں اس کی تمام تفصیلات بھی ملیں گی۔ اور آج میں اس موضوع کو سمت کرتے ہوئے سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر کے خاص طور پر دعا کرنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے تھرو آؤٹ لیکچرز دعا کے لیے کہا، تو وہ میسج دینا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ جو اس تمام ذکر کربلا سیریز کا مقصد تھا، جو ان تمام میرے لیکچرز کا ایک لرننگ آؤٹ کم تھا، میں وہ چاہوں گی کہ وہ میسج آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ تو یہ جو لعین بدبخت 63 ہجری میں اس نے مسلم بن عقبہ کو جب کم و بیش 20,000 کا لشکر، بعض میں 10,000 بعض میں 20,000، تو 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کے لیے بھیجا، اور وہ گیا، اور جیسے میں نے بتایا کہ 700 صحابہ کرام حفاظ کرام کو اور کل 10,000 سے زیادہ اس نے جو ہے مسلمانوں کے، اہل ایمان کے، اہل اسلام کے جو ہے نفوس قدسیہ کو شہادت جو ہے اس کے مقام تک پہنچایا اور ان کو شہید کیا، اور پاک دامن جو خواتین ہیں 1000 سے زیادہ ان کی عصمت دری کی گئی۔ تو اس کے بعد واقعہ ہرہ کی راتوں میں یہ یزید بدبخت لعین کو یہ گاہے گاہے پیغام پہنچاتا تھا کہ اب یہ سٹیٹس ہے، اب یہ سٹیٹس ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو یزید کو برات کا سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں، اور جو ابن زیاد بدبخت لعین کو اور جو ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے تاریخ کے اندر وہ تمام واقعات موجود ہیں۔ مگر لاجک کے لیے ایک ہی بات کروں گی کہ جو ان کے حمایتی ہیں وہ ذرا میری بات پر ٹھنڈے دل اور دماغ سے غور کریں اور مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ کیا کبھی کوئی کانسٹیبل، کوئی SHO، کوئی IG، کوئی DG اپنی مرضی سے گورنر یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے حکم کے بغیر کسی کے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ جب تک کسی سینئر کا حکم نہ آئے تب تک کوئی جونیئر یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ یہ تو میرے اور آپ کے اس ملک کا قانون ہے جس کے قانون کے بارے میں اب یہاں بات کروں تو بات بڑی
اور طرف چلی جائے گی، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا قانون ہے، امیر کے لیے کیا ہے اور غریب کے لیے کیا ہے۔ لیکن یہاں جس پوائنٹ کے اوپر میں ان تمام جو یزید کے حامی اور بدبخت ہیں، میں ان لوگوں کو لمحہ فکریہ اور دعوت فکر دوں گی کہ غور کیجئے، یزید کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوا۔ اور میں نے اپنے سابقہ لیکچرز کے اندر اس کے خطوط بھی کوڈ کیے، اس کے الفاظ بھی کوڈ کیے، اس کے خطبے بھی، اس کے اعلانات بھی، اس کے احکامات بھی۔ تو ان تمام جزیات کے بعد کسی جو یزید کے حامی کے پاس یہ 1.001% بھی گنجائش نہیں بچتی کہ وہ یزید کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے۔ تو جتنی لعنتیں یزید کے اوپر کی جا سکتی ہیں میری طرف سے اور میری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی طرف سے، یزید پر، اس کے ساتھیوں پر اور اس کے قیامت تک آنے والے حامیوں پر لعنت بے شمار ہے۔ تو اس بدبخت کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے ایک صحابیہ تھیں تو ان کے بیٹے کو پکڑ لیا۔ وہ آئیں اور انہوں نے کہا آ کر کہ میرے اس بچے کو چھوڑ دو۔ تو وہ بدبخت کہنے لگا، اس بدبخت نے ماں کے سامنے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ جب بیٹے کو شہید کر دیا تو ماں کا دل پارا پارا ہو گیا، اور اس ماں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہا، دعا کی کہ باری تعالیٰ تو اس شخص کو مجھے عطا کرنا کہ میں اس سے، یہ جو تیرا دشمن ہے، تیرے نبی کا دشمن ہے، میرے بیٹے کا دشمن ہے، میں اس شخص سے بدلہ لوں گی، میں اس شخص سے اس ظلم کا انتقام لوں گی جو شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس پر اس نے توڑا ہے۔ اور اس مقتول کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے یہ قسم کھا لی کہ اگر میں اس کے اوپر قدرت پاؤں تو اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ میں جلاؤں گی۔ اب ہوا یہ کہ یہ شخص جب یہ حملہ کر کے واپس جا رہا تھا تو اس پر فالج کا حملہ ہوا، اور راستے میں ہی اس کی جگہ یزید لعین نے اس کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر سکونی کو قائد لشکر بنا کر بھیجا، اور مسلم کو انہوں نے راستے میں ہی جہاں یہ مرا تھا بدبخت وہیں پر دفن کر دیا۔ اس عورت کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ شخص مر گیا اور اس کو وہاں دفن کیا ہے تو یہ لشکر آگے بڑھا۔ اس عورت کو مسلم کے مرنے کا جب پتہ چلا تو وہ اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کو قبر سے کھود کر نکالے اور اس کو جلائے۔ اس نے چند لوگوں کی معاونت کے ساتھ قبر کھودی تو دیکھا کہ ایک اژدہا اس کے ناک کو پکڑ کر بیٹھا ہے اور اس کو اذیت دے رہا ہے۔ اس نے کہا چلو پاؤں کی طرف سے نکالتے ہیں اس کو۔ پاؤں کی طرف سے جب کھودا گیا تو اس بدبخت کے پاؤں کی طرف بھی ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو آلریڈی عذاب ہو رہا ہے، تم چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں استدعا کروں گی۔ اس عورت نے 2 نفل ادا کیے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گریا کر کے یہ دعا مانگی کہ باری تعالیٰ یہ میرا دشمن ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، مگر تو مجھے اپنی قسم پوری کرنے دے۔ میں نے جو تیرے نام کی قسم کھائی تھی کہ میں اس پر دسترس پاؤں گی تو میں اس کو جلاؤں گی، تو اس شخص کو میرے حوالے کر تاکہ میں اپنی قسم جو تیرے نام پر میں نے کھائی تھی میں اس کو پوری کر سکوں۔ اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ اژدہے نے دونوں اژدہوں نے اس کو چھوڑا، اس کو نکالا گیا، اور اس بدبخت کو اس جو خاتون تھیں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ جلایا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، یزیدی لشکر نے آپ کی داڑھی مبارک کے تمام بال اکھیڑ دیے تھے۔ حراق کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کرنے کی مجھ میں تو تاب نہیں، کیونکہ میں نے تو مدینہ منورہ کے ذروں کو آفتاب ہوتے سنا، دیکھا اور پڑھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی کلمہ گو یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ حرکت اگر کر سکتا ہے تو کوئی بدبخت اور لعین کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قدرت کا انتقام جب اور اس کے کوڑا برسا تو ایسے بھی لوگ جو ہے تاریخ سے ہم تک پہنچے کہ جو اندھے ہوئے، جو روسیاہ ہوئے، جو مبروس ہوئے، جو کوڑی ہو گئے، اور سخت عبرتناک بلاؤں کے اندر جو ہے وہ اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر ان کا انجام ہوا۔ مگر یہاں ایک بات کی وضاحت میں بہت ضروری سمجھتی ہوں، وہ یہ کہ مختار بن عبیدہ ثقفی جس کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت میں
ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا، 30 کذاب پیدا ہوں گے اور ایک ظالم، اور جو ظالم ہے زمانہ قریب کے اندر جس کی خبر دی گئی وہ حجاج بن یوسف تھا، اور جس کذاب کے بارے میں بتایا گیا وہ مختار بن عبیدہ ثقفی تھا کہ جو جھوٹا مدعی نبوت بھی تھا۔ تو ابھی 7 ستمبر گزرا، 7 ستمبر پاکستان کے اندر 1974 میں وہ اس روشن باب کا آغاز ہوا جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو، اس کے حامیوں کو، اس کے پیروکاروں کو غیر مسلم قرار دے کر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ اور ان کے تمام ساتھیوں کی سال ہا سال کی محنت اور ان کی قربانیوں کے بعد یہ جو حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ جو نام نہاد مسلمان جو حق پرستوں کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ تو یہ جو 7 ستمبر 1974 کا روشن دن ہے، یہ کربلا کی خیرات ہے۔ اس امت میں جب تک کربلائی حسینی موجود ہیں، مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا قول، وہ فرماتے ہیں کربلا کے بعد 2 ہی فرقے تھے، ایک حسینی اور ایک یزیدی، تو تم بھی طے کر لو کہ تم کس فرقے میں ہو۔ تو کربلا کے بعد قیامت تک 2 ہی فرقے رہیں گے، ایک یزیدی ایک حسینی۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ یزید جہنمی نہیں ہے اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ، اور یزید بدبخت لعین اور ملعون اور خبیث کو جو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینے کے چکروں میں ہیں، ان تمام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قدرت کبھی اپنا انتقام معاف نہیں کرتی۔ عامر بن السعید بجلی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی برا بن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور خبر دو کہ جنہوں نے میرے بیٹے امام حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ بس میں نے برا بن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا، انہوں نے سن کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل ایک آگ کے تابوت میں ہوگا اور اس پر اہل دنیا کہ نصف کا عذاب ہوگا، یعنی آدھا عذاب جو تمام اہل دنیا کو اور انسانوں کو ہوگا، اس سے آدھا صرف ایک شخص جو قاتل امام علی مقام علیہ السلام ہے اس کو ہوگا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں اس حدیث کے، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے عوض 70,000 افراد مارے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے کے عوض 70,000 کو واصل جہنم کروں گا۔ مستدرک کی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پھر آپ نے حضرت ابو الشیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں جس کسی نے بھی قاتلوں کی اعانت کی وہ مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہوا، اور ایک بوڑھا شخص وہیں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے تو مدد کی تھی مگر مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ ابھی اس نے یہ بات کی ہی تھی کہ چراغ سے اس کے لباس کو آگ لگی، تمام لوگوں نے پوری کوشش کی زور و شور کے ساتھ اس آگ کو بجھانے کی، مگر آگ نے اس کو اپنی اتنی لپیٹ میں لیا کہ آنن فانن آگ نے اس کے ارد گرد تمام حصار بنا لیا۔ اس کو بالآخر فرات میں پھینکا گیا، مگر فرات میں غوطہ لگانے کے باوجود پانی بھی اس کی آگ کو نہ بجھا سکا اور جل کر وہ واصل جہنم ہوا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا جو لشکر یزید میں تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، بات بہت غور کرنے کی ہے، وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ غضبناک حالت میں آستین چڑھائے شمشیر بکف کھڑے ہیں اور آپ کے آگے فرشی چرمی بچھا ہوا ہے، اور آپ امام حسین علیہ السلام کے 10 قاتل ذبح ہوئے پڑے ہیں۔ پھر آپ نے مجھے لعنت اور ملامت فرمائی، اور پھر آپ نے خون امام علی مقام علیہ السلام سے آلودہ سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی، اور میں
تب سے لے کے اب تک اندھا ہوں۔ پھر کئی لوگ ایسے تھے کہ جو روح سیاہ ہو گئے، کئی ایسے تھے کہ جو آگ میں جل کے مرے، کئی ایسے تھے کہ جن کو پانی کی طلب اتنی ہوتی تھی کیونکہ ان ظالموں اور بدبختوں نے فرات کا پانی آپ پر بند کیا، اور جو بدبخت یہ کہتا تھا کہ آپ پیاس سے مریں گے وہ خود پیاس سے جو ہے آپ تو شہید ہوئے، اور جام کوثر سے آپ کے تمام اصحاب و انصار جو ہے سیراب ہوئے، مگر یہ پیاس پیاس کرتے اس دنیا سے واصل جہنم ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص فوج اشقیاء میں سے جس نے پانی بند کیا تھا، سخت پیاس کی شدت سے بے تاب ہوا، اور یہ وہی بدبخت تھا جس نے امام علی مقام علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اس کو دیکھو، یہ شخص اپنے آپ کو گویا جگر گوشہ آسمان سمجھتا ہے، مگر یہ ایک قطرہ بھی اس کے پانی سے نہیں چکھے گا، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر جائے گا۔ امام علی مقام نے اس کے متعلق دعا فرمائی، اے اللہ اس کو پیاسا ہی مارنا۔ اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ بہت زیادہ پانی پیتا اور پانی پینے کے باوجود سیراب نہ ہوتا، یہاں تک کہ پیاس کی حالت سے مر گیا۔ اور حضرت علی اصغر کے دشمن کا میں نے اور ان کے قاتل کا میں نے بتایا کہ اس کے منہ کی طرف جو ہے پانی چھڑکا جاتا، برف رکھتے، اور اس کی پشت کی طرف آگ جلائی جاتی تھی، تو آگے سے اس کو گرمی لگتی، پیچھے سے اس کو سردی لگتی، تو ادھر آگ تھی ادھر برف تھی، اس کے باوجود وہ پانی پانی کرتا ہوا واصل جہنم ہو گیا۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار، کوئی ایک ایسا شخص نہیں بچا۔ اپنی بات یہاں ختم کروں گی کہ ایک شعر جو خون کے ساتھ اس تمام قافلے نے مختلف جگہوں پر لکھا ہوا دیکھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مردودوں کی شفاعت کریں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جس بدبخت نے خاموشی اختیار فرمائی، تو میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا قول آج پھر نقل کرتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یزیدیوں کی یزیدیت نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی کوفہ والوں کی خاموشی نے۔ اور کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں، ایک خاموش امت کا نام ہے۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو اور لوگ خاموش ہوں، وہ جگہ کوفہ اور وہ لوگ کوفی ہیں، اور وہ رویہ کوفیانہ رویہ ہے۔ تو آج اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام دشمنان رسول اور دشمنان خدا اور دشمنان اہل بیت کو میں اتنا ہی کہوں گی، محمد نعیم الدین مراد آبادی کے الفاظ میں کہ اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، اور تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، اور دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، اور آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانت تمہیں ایک ذرا ملی، اور پائی ہے کیا نعیم انہوں نے بھی کیا سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ یہ سزا کیا سزا ہے دنیا کی، اصل تو وہ دائمی عذاب ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا دردناک عذاب ہے۔ تو میری لعنت اور میرے تمام جو مومن بھائی اور بہنیں ہیں ان تمام کی طرف سے، تمام یزیدیوں پر، تمام کوفیوں پر، تمام جو ظالم تھے جنہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم توڑا، ان تمام کے اوپر قیامت تک کروڑوں مرتبہ لعنت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر لعنت ہو، اور ان پر دنیا میں بھی لعنت ہو اور آخرت میں بھی لعنت ہو۔ اور آج بھی جو لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی مول لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انجام مجھے اور آپ کو دکھائے، مگر میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ حسینی قافلے کی جو سواریاں ہیں ان سواریوں کے سموں سے اٹھنے والی دھول کو سرما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں اس خاک کو خاک شفا بنا کر چاٹ کر اپنی روحوں اور جسموں کو صحت مند تنو مند توانا کر کے دین کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے خون کے اندر وہ حدت، وہ حرارت، وہ غیرت، وہ حمیت عطا فرمائے کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اور ہم کیوں کہتے ہیں غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف ایک ذات سے ہو؟ کیونکہ کربلا والوں نے یہ پیغام ہمیں دیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اس تاجور پر کروڑوں درود اور لاکھوں سلام بروئے محمد و آل محمد علیہ السلام. اور آخر میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ دعا کیجیے. آج اس دعا پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اغثنی سیدہ لجپال نور یا زہرا، کرم کرم شہ والا حضور یا زہرا. اور اغثنی سیدہ ام ابیہا جان رسول، خدیجہ پاک کا صدقہ حضور یا زہرا. اور نبی کے مثل خرام و کلام آپ کا ہے، زمیں پہ آپ ہیں جنت کی حور یا زہرا. اور زمانہ حشر تلک پنج تن کا کھاتا ہے، ہیں آپ باب حوائج حضور یا زہرا. اور سنا ہے آپ کبھی موڑتی نہیں خالی، سخاوتوں کا ہے ہر دم ظہور یا زہرا. اور سنا ہے آپ کے در سے مراد ملتی ہے، میری بھی جھولی کو بھر دیں حضور یا زہرا، ہماری جھولی کو بھر دیں حضور یا زہرا. اور میں اپنا تیرا مقدر لیے کہاں جاؤں کہ ظلمتوں کا ہو مجھ سے نفور یا زہرا. اور بلائیں مجھ کو بھی قدموں میں کچھ جگہ دے دیں، گناہ گار کو رکھیں نہ دور یا زہرا. اور گلے کا طوق بنے ہیں گناہ ادرکنی، چھڑا دے مجھ سے یہ فسق و فجور یا زہرا. اور درے بطول سے کوثر کا ایسا جام ملے کہ حشر تک رہے جس کا سرور یا زہرا. اور اب آپ خود ہی کہیں سیدہ کدھر جاؤں، کہاں ہے رحمت رب غفور یا زہرا. اور دہائی آپ کے بابا کی اور بچوں کی، دہائی آپ کے بابا کی اور بچوں کی، علی کا واسطہ رکھیے نہ دور یا زہرا. اور دعائیں سنتا ہے رب کریم جس کے طفیل، وہ آپ کا ہے وسیلہ حضور یا زہرا. اور عروج و اوج کے سب زاویوں سے دیکھ لیا، میرے لیے تیرا مرقد ہے طور یا زہرا. اور میں تشنہ کام سرابوں میں کب تلک بھٹکوں، ملے نجات کا فہم و شعور یا زہرا. اور بچائی آپ نے ناموس مصطفیٰ واللہ، ہیں آپ باعث فخر و حبور یا زہرا. اور حدیث عشق لکھی زینب و حسین دیے، یزیدیت کا مٹایا غرور یا زہرا. اور ردائے پاک کا صدقہ مجھے عطا کیجیے، ردائے پاک کا صدقہ ہمیں عطا کیجیے، حیات قلب و نظر دل کا نور یا زہرا. اور مجھے یقین ہے کہ منظور ہو گئی ہوں گی جو التجائیں ہیں بین السطور یا زہرا. اور درے بطول پہ آئی ہوں لے کے جاؤں گی ذرا سا پاؤں کی مٹی کا نور یا زہرا، ذرا سا پاؤں کی مٹی کا نور یا زہرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. بار الہ جو کچھ پڑھا، جتنا درود و سلام قرآن کریم جو حسنات جمع کیا، اس سب کو قبول فرما. ان کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر نور، تمام انبیاء آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب کربلا، شہدائے کربلا، غازیان کربلا، محبان اہل بیت، تمام متبعان اہل بیت، جتنے بھی قیامت تک آنے والے کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات ہیں، ان کی روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں.
قبول فرما۔ اے اللہ کریم جو ذکر کربلا کیا گیا اس میں جو غلطیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما، جو اے اللہ کریم اس میں بیان کیا گیا اس میں تاثیر عطا فرما، اس کو قبول فرما۔ اہل بیت اطہار کی محبتیں ہمیں عطا فرما، ان کی حمایتیں اور ان کی نصرتیں عطا فرما، ان کی سنگتیں، ان کی صحبتیں، ان کا ساتھ، ان کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم حضور کی بارگاہ میں ہم غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے اس ہدیے کو پہنچا دے، اس کے صدقے امت محمدی علی صاحب الصلاۃ پہ کرم کر دے، ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، پاکستان پہ رحم فرما دے، کشمیر فلسطین پہ رحم فرما۔ اے اللہ کریم امت محمدی علی صاحب الصلاۃ کی تمام پریشانیاں، تنگیاں، مصیبتیں، بلائیں، آفتیں، بیماریاں دور فرما دے، پوری دنیا سے اے باری تعالیٰ کرونا وائرس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ کریم جتنے لوگ اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، آج میرے سامنے وہ نام نہیں، اے اللہ میرے تمام اساتذہ، میرے بزرگ، میرے پیشوا، میرے پیران اعظام، تمام جو لوگ زندہ ہیں، جو اس دنیا سے گزر گئے، جو قیامت تک آنے والے ہیں، ہمارے وہ بھائی بہنیں جو ہمارے ساتھ شریک ہیں اس دعا میں، ان کے مرحومین، دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تمام ممبرز، اس کے معاونین، ان سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی زندگیوں پہ رحم کرم اور فضل فرما۔ اے اللہ اول خیر آخر خیر، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما۔ اے اللہ تمام لوگوں کی جائز دلی خواہشات کو پورا فرما، جو لوگ بیمار ہیں خاص طور پر جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔